अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जब नाइंसाफ़ी होती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि आइन को इस तरह पेश नहीं किया जाता जिसका वो मुस्तहिक है। तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी। ओन चौधरी की बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे। ओन चौधरी बतौर गवाह केस में शामिल होंगे या नहीं, फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। सिर्फ 4 घंटे दें तो मैं आटे की कीमत 110 से 105 तक ले आऊं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि अगर हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो हम करेंगे। कराची को IT सिटी बनाएंगे, लोगों को कारोबार सिखाएंगे। घोटकी में पुलिस चौकी पर हमले के बाद कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस गोली और डाकू रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 3 डाकू हलाक और 18 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, शाहराह कराकरम बंद। ईद पर कराची में मुसलसल तेज हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। 3 मैचेस में 10 विकेटें, हारिस ने शादाब को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम की वनडे और सूर्या कुमार यादव की T20 बादशाही बरकरार। कीवीज के खिलाफ जारी सीरीज में हारिस रऊफ ने मुसलसल 2 मैचेस में 4-4 विकेटें हासिल की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि अगर कोई फैसला गलत है तो वो गलत ही रहेगा। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है। तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मुनक़िदा आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि हम आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आइन पाकिस्तान हर शहरी के लिए है। 10 अप्रैल 1973 को मुश्तरका तौर पर इसे अपनाया गया। जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि ये किताब सिर्फ पार्लिमान नहीं, लोगों के लिए भी अहम है। इस किताब में लोगों के हुकूक हैं। एक जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ और दुनिया के नक्शे कदम पर पहली बार मुस्लिम रियासत वजूद में आई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि हम आइन की तशरीह कर सकते हैं। जब नाइंसाफी होती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। आइन को इस तरह पेश नहीं किया जाता जिसका वो मुस्तहिक है। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि हमें देखना चाहिए झूठ और बदअखलाकी के नताइज क्या निकलते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूट गया। ये मुल्क अचानक नहीं टूटा बल्कि इसके लिए बीज बोए गए और जो बीज बोया गया उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। 1971 में कौम का सर झुका हुआ था और कौम शर्मिंदा थी। फिर 4 जुलाई 1977 को एक शख्स ने जमहूरियत और आइन पर वार किया और उस शख्स ने 11 साल हुकूमत की। फिर जहाज के हादसे में उसका इंतकाल हो गया। जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि अगर कोई फैसला गलत है तो वो गलत ही रहेगा। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है। तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी। हम पर आइन का बोझ ज्यादा है। हर शहरी आइन पाकिस्तान की किताब का पाबंद है। आइन का बड़ा हौसला है, हमें भी चाहिए हम अपना हौसला दिखाएं। इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह के खिलाफ केस में ओन चौधरी की बतौर गवाही तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह के खिलाफ केस में ओन चौधरी की बतौर गवाही तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज नसर मिनुल्लाह की अदालत में हुई, जिसके दौरान
درخواست گزار کے وکیل راجہ رضوان عباسی پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت کا آغاز کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ہے اور درخواست دائر کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے اون چودھری کی بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل راجہ رضوان عباسی نے استدعا کی کہ اون چودھری بہت اہم گواہ ہیں، عدالت بیان قلم بند کرنے کے لیے طلب کرے۔ درخواست گزار کی جانب سے اون چودھری کا بیان قلم بند کرانے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار مزید گواہان کا عدالت میں بیان قلم بند کرانا چاہتا ہے۔ اون چودھری عمران خان کے نکاح میں بطور گواہ شامل تھے، وہ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ عدالت اون چودھری کو بطور گواہ کیس میں بیان قلم بند کرانے کی اجازت دے۔ عدالت نے اون چودھری کو بطور گواہ کیس میں شامل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اون چودھری بطور گواہ کیس میں شامل ہوں گے یا نہیں، فیصلہ 27 اپریل کو سنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سول جج نصر من اللہ نے کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ مجھے صرف 4 گھنٹے دیں تو میں آٹے کی قیمت 110 سے 105 روپے تک لے آؤں گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ مجھے صرف 4 گھنٹے دیں تو میں آٹے کی قیمت 110 سے 105 تک لے آؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے اس شہر اور صوبے کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی کو IT سٹی بنائیں گے، لوگوں کو کاروبار سکھائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بفر زون بلاک 15 میں روڈ پر سحری کرنے پہنچ گئے اور لوگوں کے ساتھ سحری کی۔ گورنر سندھ کو اپنے درمیان دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے۔ لوگوں نے گورنر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ٹاؤن میں رضاکاروں کی ایک ٹیم جمع کر رہے ہیں۔ رضاکار لوگوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اگر حکومت نے مسائل حل نہ کیے تو ہم کریں گے۔ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو خط لکھ کر پوچھیں گے کہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے پیسے کس کو دیے، سڑکیں کیوں نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوائزری کمیٹی بنا رہا ہوں، کمیٹی میں علماء، مشائخ، ڈاکٹر، انجینئرز ہوں گے، جو بھی اس شہر اور صوبے کی بہتری کے لیے مشورہ دے گا اس پر کام کریں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کسی کے ساتھ کالج، یونیورسٹی، ادارے میں زیادتی ہو تو وہ گورنر ہاؤس کی گھنٹی بجائے، گھنٹی وہ بجائے گا اور گھنٹا ہم بجائیں گے۔ گورنر نے کہا کہ ہر 15 دن بعد کھلی کچہری ہوگی۔ کسی بھی صنعت کار کے پلاٹ کے ٹرانسفر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ گورنر ہاؤس سے رابطہ کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 54% حصہ کراچی کرتا ہے، لیکن EDF فنڈ سے کراچی کو 1 روپیہ نہیں ملتا۔ میں وزیر اعظم، کامرس منسٹر سے ملوں گا اور EDF فنڈ کی بات کروں گا۔ اگر ہمیں EDF فنڈ مل جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے 50 اضافی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے 50 اضافی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کا آج 11واں روز ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس گولی اور ڈاکو راکٹ لانچر استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سکھیانی گینگ کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق قابل سکھیانی کے علاقے کا محاصرہ کر کے ڈاکوؤں کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ اب تک 3 ڈاکو ہلاک، 18 گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ بھاری اسلحہ بھی برآمد کر چکے ہیں۔ DPO مہر ناصر سیال کے مطابق پولیس کی جانب سے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں پر بھرپور کارروائی جاری ہے۔ دولانی اور لوند گینگ کے ٹھکانے مسمار کر کے مزید 3 چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ DPO مہر ناصر سیال کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچے کے تمام راستے اور گزرگاہیں سیل کر دی گئی ہیں۔ دریا میں بھی کشتیوں پر گشت جاری ہے۔ پولیس نے ہزاروں ایکڑ کچے کا علاقہ کلیئر کرا لیا ہے، تاہم خطرناک کرمنل قابل سکھانی کے ٹھکانے کا محاصرہ جاری ہے۔ سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ اب تک 3 ڈاکو ہلاک اور 18 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان سے بھاری اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا۔ پولیس نے مزید 5 کیمپ قائم کر کے ریاست کی رٹ بحال کر دی اور ملزمان کے خفیہ ٹھکانے ٹریس کر کے تباہ کر دیے۔ پولیس اور ڈاکو قابل سکھانی کے کارندوں کے درمیان بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی آ گئی، جبکہ اپر کوہستان میں شاہراہ قراقرم 22 گھنٹے سے مکمل طور پر بند ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی آ گئی، جبکہ اپر کوہستان میں شاہراہ قراقرم 22 گھنٹے سے مکمل طور پر بند ہے۔ دیر بالا میں مکان لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے ملبے تلے دب کر ایک بچہ جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کاغان کے بالائی علاقوں میں برف پگھلنے سے دریائے کنہار کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے بھر میں اگلے 24 گھنٹے تک بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اپر کوہستان کے اوچھاڑ نالے میں طغیانی کے باعث شاہراہ قراقرم کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیوں میں سوار غیر ملکی سیاح سمیت عید الفطر کی چھٹیاں منانے والے مسافر بھی پھنس کر رہ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک روڈ بحالی کے اقدامات نہ کیے جا سکے ہیں۔ دوسری جانب مسافروں نے فوری عارضی پل تعمیر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بارش کے بعد سوات میں درال خوڑ اور دریا میں طغیانی سے بحرین پل زیر آب آنے سے بحرین اور کالام کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے پنچ گوڑا کے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دیر چترال شاہراہ پر مینا خوڑ میں پانی میں پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نہ صرف گرمی کا زور ٹوٹ گیا بلکہ موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ کراچی شہر میں آئندہ چند روز کے دوران تند و تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ عید الفطر پہ بھی کراچی مسلسل تیز ہواؤں کی زد میں رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ کسی بھی وقت رفتار 50 تک بڑھ سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت معتدل رہ سکتا ہے۔ مضافاتی علاقوں سمیت چند ایک میں گرد آلود ہوائیں بھی ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ ہواؤں کی رفتار میں اضافہ بلوچستان میں داخل ہونے والے مغربی سلسلے کے سبب ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ابتدائی 3 T20 انٹرنیشنل میچز میں 10 وکٹیں لے کر حارث رؤف نے مینز بالنگ رینکنگ میں شاداب خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ رینک پاکستانی بالر بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ابتدائی 3 T20 انٹرنیشنل میچز میں 10 وکٹیں لے کر حارث رؤف نے مینز بالنگ رینکنگ میں شاداب خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ رینک پاکستانی بالر بن گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے اختتام تک ICC T20 رینکنگ میں شاداب، شاہین یا حارث رؤف کوئی بھی بالر ٹاپ 10 میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ون ڈے میں کپتان بابر اعظم اور T20 میں سوریا کمار یادو کی بادشاہی برقرار ہے، لیکن تیسری T20 سنچری کے بعد کپتان بابر اعظم نے اپنے ریٹنگ پوائنٹس کو 755 سے بڑھا کر 769 کر لیا ہے اور یوں بھارتی بیٹر سوریا کی پہلی پوزیشن کو خطرہ ہے۔ سوریا کمار یادو 906 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ محمد رضوان 798 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ کیویز کے خلاف جاری سیریز میں حارث رؤف نے مسلسل 2 میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کی اور پلے میچ میں پلیئر آف دی میچ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔